अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें तो बड़ी मज़ेदार हैं जनाब, क्योंकि जिस आवाज़ का डर था और जिसको बंद करने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले जा रहे हैं, वो आवाज़ तो फिर भी पहुंच ही गई है बाहर, और पहुंच गई है करोड़ों सामीन तक, पहुंच गई है उन तमाम लोगों तक जो कि ये आवाज़ सुनने के लिए बेताब थे, बेकरार थे। तो जिसको वो कहा जाता है ना कि रोक सको तो रोक लो, तो रोकी नहीं जा सकी। एक तस्वीर लीक हो गई, अब ऑडियो लीक हो गई, अब सब डिमांड कर रहे हैं कि कोई वीडियो भी लीक होनी चाहिए। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज सबसे पहले इसी मौजू पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की नैब तरमीम केस में जो पेशी थी, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने दलाइल भी दिए थे, उनके दलाइल और जो उस दौरान का वो पूरा एक सेशन है जिसमें उनकी जज साहिबान के साथ गुफ्तगू हो रही है, वो पोर्शन जो है ऑडियो लीक हो गई है। और उसके बाद मेरी क्या उस ऑडियो को सुनने के बाद ऑब्जर्वेशन है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और जो इस वक्त पीटीआई का हाल है, रद्द-ए-अमल है, जो खुशी है उनकी, वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट एक हैपनिंग है जिसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस पे बात करते हैं। दूसरा जो मैंने आपसे जिक्र किया था, इमरान खान साहब बात करने के लिए रजामंद दिखाई देते हैं और उन्होंने अब अपने बाकायदा लोग भी मुकर्रर कर दिए हैं कि जो आगे बातचीत का सिलसिला चलाएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। अब तो कन्फर्मेशन होगी है पार्टी सतह पर भी। तीसरा जनाब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम मामलात थे इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक, उसमें आमिर फारूक साहब ने फाइनली क्या फ़ैसला दिया, क्या जो 47-45 का रौला है वो यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाइंड आउट करेगा या फिर इसको कोई और सॉर्ट आउट करेगा, इसके ऊपर जो है बात करेंगे। और थोड़ी बात करेंगे जनाब इस हवाले से भी कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है बजट से मुतल्लिक और ये सब, तो ये मामला अब आगे किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी इमरान खान साहब की ऑडियो लीक पर बात करते हैं। मतलब आप क्या सोच सकते हैं कि एक शख्स जो कोई 10-11 महीने से जेल में है और जिससे बहुत ज़्यादा लोग फ्रीक्वेंटली बात नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, और वो एक छोटे से सेल में बंद है, और उसको मालूम है कि वो बेगुनाह भी है, और उसको ये भी मालूम है कि इस वक्त जितने लोग ताकत के मुख्तलिफ ज़रियों पर, वसाइल पर मौजूद हो सकते हैं, वो सब के सब खिलाफ है। और उसको ये पता है कि अवाम तो उसके साथ है, लेकिन किस अंदाज से उसका रास्ता रोका गया है, जो मुश्किलात हैं, जो 2 साल से वो देख रहा है, वो सब अपनी जगह। तो उसकी कैफियत क्या हो सकती है, जिससे आपने सब कुछ छीना, उससे हुकूमत छीनी, उससे पार्टी के लीडर छीने, पार्टी छीनी, उसका नाम निशान छीना, उसके बाद आपने उसकी फैमिली को भी केसों में बंद किया, उसकी बीवी को भी बंद किया, उसकी शादी पे भी आपने सवाल उठाए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की हर हद तक जाकर, हद से तजावुज़ करके। उसके बावजूद भी आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, 1 साल से आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी, आपने भी नहीं सुनी। आप सोचते क्या उसके बारे में कि शायद कोई शख्स होगा जो शायद अपनी गरज चमक भूल गया हो, या शायद उसके अंदर वो तवानाई बाकी ना रही हो। जेल में मुसलसल बंद रह के आपकी तवानाई भी ख़त्म हो जाती है। तो इसी टाइप का आपके जहन में ख्याल आता है, जैसे वो मियाँ नवाज शरीफ का आपने चेहरा देखा होगा, यूँ करके मुरझाया हुआ, उतरा हुआ। तो कोई उस तरह का चेहरा आता है कि भाई कोई बंदा जेल में मौजूद है, तो ज़ाहिर है मुरझा जाता है इंसान। तो आप इस तरह की कोई सोच रखेंगे। लेकिन ये जो ऑडियो लीक है, तकरीबन 16-17 मिनट की ऑडियो है, और इस ऑडियो में जब आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आवाज़ उसी तरह गरजदार है, उसमें उसी तरह खनक है, उसमें उसी तरह रोब है, और उसमें उसी तरह मुदब्बिराना अंदाज़ है जो पहले था। और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से बात करते हुए भी कहीं पे कोई घबरा नहीं रहा, कोई आवाज़ में लर्जिश नहीं है, कोई उसको ये परेशानी नहीं है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के कोई किसी तरह की लजाजत कर लूँ, इल्तिजाएँ कर लूँ। कोई उसकी आवाज़ में खौफ नहीं है, कोई उसकी आवाज़ में दबाव नहीं महसूस होता, कोई उसकी आवाज़ में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई मजबूर शख्स है, कोई बेबस शख्स है, बल्कि वो पूरी तवानाई के साथ बात कर रहा है।
پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہا ہے اور گرج رہا ہے, بول رہا ہے, روک رہا ہے, سمجھا رہا ہے, قائل کر رہا ہے, منوا رہا ہے. تو یہ ہے عمران خان. اور عمران خان صاحب کی اس آڈیو نے مجھے واقعتاً حیران کیا ہے, کیونکہ آپ سوچتے ہیں یہ بات کہ یار اتنی قید سے آپ کو کچھ نہ کچھ تو سائیکلوجیکل فرق پڑتا ہے, لیکن نہیں پڑا انہیں. وہ بالکل اسی طرح کی آواز جیسے جب میں بھی ان سے ملاقات کرنے گئی تھی, سامنے آمنے بیٹھ کے انہوں نے بات جس انداز سے کی, وہی گرجدار آواز اسی طرح کی, اس میں احساس ہو رہا ہے ایک کنوکشن کا جب آپ بات کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی آواز سن کے جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ جناب آپ صلح کر لیں, یہ بندہ آپ کے قابو نہیں آئے گا, کیونکہ یہ بہت نیکسٹ لیول ہے. یہ آپ اگر سوچ رہے تھے کہ چلو کوئی زرداری یا نواز شریف یا باقی ان تمام لوگوں کا کوئی 3 ٹائم ملٹی پلائی کر کے کوئی پروڈکٹ ہے یا 4 ٹائم ملٹی پلائی کر, تو آپ چھوڑ دیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. آپ اس سے بات کر لیں اور اب معاملے کو کسی منطقی انجام تک پہنچا لیں. یہ بندہ ٹوٹلی آؤٹ آف سلیبس ہے, تو یہ اس طرح تو قابو نہیں آنے والا کہ آپ اس کو ڈرا دھمکا کے کیسوں میں الجھا کے بند کر کے خوفزدہ کر کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے. نو, اس طرح نہیں ہے بات ماننے والا. تو اب اپنی اسٹریٹجی بدل لیں آپ, یہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے. اب یہ بات کہ جو آڈیو لیک ہوئی, کیسے ہوئی, کیا ہوئی, تو اب یہ بڑا دلچسپ ہے, کیونکہ اس کے اوپر حکومت کے جو چیلے چمچے ہیں ان کی چیخیں شروع ہو چکی ہیں کہ آڈیو کیسے لیک ہو گئی, ایسی کی تیسی, کس نے سہولت کاری کی. کچھ لوگ تو یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جسٹس اطہر بن اللہ کے خلاف ریفرنس فائل کر دو کہ آڈیو لیک کیوں ہو گئی. بھائی جسٹس اطہر بن اللہ کے خلاف آپ کے پاس کہاں سے ثبوت آ گیا کہ انہوں نے آڈیو لیک کی ہے؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں ان ذہنی مریضوں کا کہ یہ لوگ ایک آڈیو سے اتنا ڈرتے ہیں, ایک تصویر سے اتنا ڈرتے ہیں. اپنی مرضی سے کتنی آڈیوز آپ نے لیک کی جناب, اس پہ تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں تھی کہ یہ کیسی لیک ہو گئی. ایک آڈیو ادھر سے لیک ہو گئی تو اب آپ کو ٹینشن ہو گئی ہے کہ یہ لیک کیسے ہوئی ہے. شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی, آڈیو لیک ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آڈیو آنے والی ہے, اور اس کے بعد آڈیو آئی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے سورسز کے تھرو یہ آڈیو جو ہے لیک ہوئی ہے. اب یہ کتنی حقیقت ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن یہ بات تو بہرحال ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا تھا. اب آڈیو کیسے لیک ہوئی, کیسے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب اور ان کے درمیان کانورسیشن ہو رہی تھی, ظاہر ہے وہ اسپیکرز پہ سنائی دے رہی تھی, تو انہی کے پاس جیسے کوئی یہ آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. تو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ میں جہاں اس کی پوری ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے وہاں سے کوئی عملے کے تھرو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ لیک کیا گیا ہے, ایسا بھی ممکن ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ سب چیزوں کے اندازے ہیں, اور یقینی طور پر اب اس کی تحقیقات شروع کر دی جائیں گی, کیونکہ یہ تو اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ عمران خان کی تصویر کیسے باہر آ گئی, عمران خان کی آواز کیسے باہر آ گئی. تو یہ تو اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ادھر جو بیچارے 7 سپاہی شہید ہو گئے کل وزیرستان میں, ادھر ہم روز دیکھتے ہیں کہ جو لاہور اور کراچی, اسلام آباد جیسے بڑے شہر ہیں وہاں پر امن و امان کی کیا صورتحال ہے, لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ یہ بڑے مسئلے نہیں, بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں عمران خان کی تصویر کیسے لیک ہوئی, عمران خان کی آڈیو کیسے لیک ہوئی. تو وہ اس کے اوپر تو فوراً کمیٹیاں بن جاتی ہیں, تھرتھلی مچ جاتی ہے, ہائی لیول کی جناب انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے, جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا, آڈیو باہر آ گئی تو کیا ہو گیا, اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ جی آڈیو تو ویسے ہی لائیو ہونا چاہیے تھا ٹیلی کاسٹ اصولاً. تو چلیے اگر آ بھی گئی تو کیا ہو گیا, ایسی کون سی سیکریسی تھی اس میں جو کہ باہر آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا لوگوں نے کبھی عمران خان کی آواز نہیں سنی؟ یوٹیوب بھرا پڑا ہے عمران خان کی ویڈیوز اور آڈیوز سے. میں تو ابھی کل پرسوں بھی دیکھ رہی تھی, کسی نے کچھ چیزیں شیئر کی ہوئی تھی, بڑا دلچسپ منظر تھا وہ دیکھنے کا بھی. کوئی مختلف جو فنڈ ریزنگ کیمپین تھی اس میں کوئی عمران خان صاحب کے کچھ پورشنز کسی نے اپلوڈ کیے ہوئے تھے, تو چلتے چلتے ٹائم لائن پہ آئے, میں نے دیکھ لیے. تو وہ میں بڑا دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ ایسی محفلیں جہاں پر بڑے بڑے دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امیتابھ بچن بیٹھے ہیں, نصرت فتح علی بیٹھے ہیں, بیرون ملک سے بہت سی شخصیات بیٹھی ہیں, کہیں ڈائنا ہیں, کہیں دوسرے ممالک کے سربراہان ہیں, کہیں کوئی ملکہ ہے, کوئی پرنسز ہے, کوئی
کتنے بڑے بڑے پلیئرز ہیں, کبھی کوئی بہت بڑے بڑے IT کے لوگ ہیں, کبھی کوئی ہے, کبھی کوئی, اور آپ یقین کریں کہ وہ سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور عمران خان بول رہا ہوتا ہے, اور جب وہ بول رہا ہوتا ہے اور سب سن رہے ہوتے ہیں, اس بندے کا آپ لیول چیک کریں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کہیں پہ کوئی کمپیئر کر سکتے ہیں آپ کہ یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, یہ لوگ کسی بڑے شخص کے سامنے بیٹھیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے, ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نکل رہا ہو کہ یہ اس سے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتے ہوں, یہ تو ان لوگوں کے حال ہیں. اور اس کو آپ دیکھیں, وہ اگلا انہیں ایسے کہتا, دیکھو عامر میری بات سنو, عامر خان سامنے بیٹھا ہے, اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ یہ جو کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور امیتابھ بچن کو بتا رہے ہیں, وہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہے, یہ اس طرح ہے. تو وہ تو بندہ یہ سارا کچھ وہ دیکھ چکا ہے اپنی لائف میں, وہ یہ سب کچھ سے بہت آگے ہے. تو آپ اس کی آڈیو ویڈیو بند کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں آپ نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے. اس کی جو بھی سوچ ہے, اس کے جو بھی میسمرائزیشن ہے, وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے, تاریخ میں موجود ہے. تو وہ آپ یہ چھوٹی موٹی آڈیو پہ چھلانگیں مارنے شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ایک صاحب کو تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ جناب شہزاد اکبر کو باہر کس نے جانے دیا, ایسی کہ تیسی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ ہر 10 منٹ کے بعد ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جناب کیوں آڈیو لیک ہو گئی. اور دوسری طرف PTI کے لوگ بڑے خوش ہیں, مطمئن ہیں, انہیں اتنے عرصے بعد عمران خان کی آواز سننے کو ملی ہے, تو وہ اسی مستی میں سرشار ہیں کہ جناب خان کی آواز سن لی ہے. زیادہ تر گفتگو جو بہت زیادہ چل رہی ہے وہ سننے والی ہے, جہاں پہ قاضی فائز صاحب انہیں ٹوکتے ہیں کہ جی آپ صرف کیس پہ بات کریں, اور اس پہ عمران خان صاحب بڑے فوراً مطلب حاوی ہو کے بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ سب میں آپ سے بڑا ہوں, اور اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. پھر اسی طرح جو نیاب ترامیم ختم کرنے سے متعلق بات عمران خان صاحب نے کی, جس کو بڑا رپورٹ بھی کیا گیا تھا کہ جی مجھے تو فائدہ ہو جائے گا لیکن ملک کا کباڑا ہو جائے گا, جس انداز سے وہ پورا کیس اپنا بتا رہے ہیں کہ جی ملک کی کیا حالت ہے. اور پھر وہ کنورسیشن جس میں عمران خان صاحب کو مذاکرات کے لیے جج صاحبان کنونس کر رہے ہیں, تو وہ ساری بات چیت جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. تو بہرحال جی دلچسپ ہے یہ, اس کے اوپر اب کافی رونق میلہ لگتا رہے گا. دیکھیں گے آپ کے 2-4 دنوں میں کوئی نہ کوئی بندہ پکڑ کے لے آئیں گے کہ جناب اس نے ہی آڈیو لیک کی تھی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال لوگ تو آج PTI کے کافی خوش ہیں, نئی انرجی میں ہیں, خوب ان کو ایک مستی چھائی ہوئی ہے, اور وہ خوب اپنے دوبارہ سے توانا ہو گئے ہیں, اور وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ لگا لو تم لوگ فائر وال, دیکھ لو کیا کیا حال ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ جو آپ کی سوشل میڈیا کو روکنے کی کوششیں ہیں, جہاں جہاں سے آپ آوازیں اور تصویریں اور موقف بند کرنا چاہتے ہیں, وہ کسی طور کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے اس کے اوپر بیرسٹر گور صاحب نے بھی آ کے بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی سیاسی جماعتوں سے سنجیدہ مذاکرات ہونے چاہیے. جو بھی یہ بات بار بار کہہ رہا ہے تو ایک دفعہ یہ سب کی تسلی ہو ہی جائے. اچکزئی صاحب کو انہوں نے آگے کیا ہے کہ وہ ان مذاکرات کو لیڈ کریں, PTI اور باقی جو ان کی الائنس میں جماعتیں ان کی طرف سے. اور یہ بڑا اچھا موو ہے عمران خان صاحب کا, ویری اسمارٹ موو, کیونکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ان سب کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے اور اس طرح سے وہ کر کے یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جناب دیکھ لیں عمران خان از جسٹ لائک نواز شریف, شہباز شریف اینڈ زرداری. اور عمران خان کبھی بھی یہ ظاہر ہے اپنے لیے انسلٹ ہی فیل کریں گے کہ ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے, تو وہ تو اب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں رہے. اور عمران خان صاحب نے اب ان کے بھی ڈیمانڈ پوری کرتے ہوئے یہ بھی کر دیا کہ چلو بندہ نامزد کر دیا. محمود اچکزئی صاحب یوں بھی وہ بندے ہیں جو ان کے ساتھ بھی الائنس کا حصہ رہ چکے ہیں, تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ بات چیت میں یہ لوگ کنوینئنٹ بھی ہوں گے. لیکن اب حکومت پھنسے گی. اب حکومت کیوں پھنسے گی؟ کیونکہ یہ کون سا دل سے واقعی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں جی واقعی سیریسلی بھائی مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کی نیتیں ہیں مذاکرات والی. یہ جو خواتین کو سارا دن سڑکوں پہ گھماتے ہیں, یہ جو بندے اغوا کروا رہے ہیں, یہ جو پولیس کے ذریعے تشدد کرا رہے ہیں, یہ جو عمران خان کو حج پہ نہیں عمران ریاض کو جانے دیتے, یہ سارے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر اس قدر کوئی شرم اور ضمیر نام کی کوئی چیز ہے کہ یہ کوئی بیٹھ کے بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ صرف ٹاک شوز میں اور دوسری جگہ پر PTI کو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ دبانے کے لیے کہ جی اے نہیں گل کر دے, اسی تے بڑا گل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ تاثر دینے کے لیے, انہیں بلی ثابت کرنے کے لیے یہ سارا ڈھکوسلا ہے. اب جب عمران خان نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آ جاؤ کر لو بات, کیا کرنی ہے, اب یہ پھنسیں گے. کیونکہ جب وہاں بیٹھیں گے آپ تو یہ بات تو ہوگی نا کہ بھائی 47 فارم کے اوپر آپ لوگوں کی حکومت بنی ہوئی ہے, مینڈیٹ تو واپس کرو بے شرمو. تو پھر آپ کیا یہاں پہ حکومت کیا مینڈیٹ واپس کر کے آئے گی؟ انہیں کیا بات کریں گے آپ ان سے؟
وہ کہیں گے کہ چلو عمران خان کے یہ جعلی کیسز ہیں بند کرو، ختم کراؤ، چلو باہر نکالیں اس کو. تو پھر کیا حکومت کیا کہے گی؟ پھر فون کر کے پوچھے گی اپنے ابا جان سے کہ جناب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، پھر اب ہم کیسز بند کر دیں. کیا کرے گی؟ اوقات کیا ہے ان کی کہ جو یہ اپنے طور پہ کوئی فیصلہ کر سکیں. تو اچھا ہے عمران خان نے یہ کیا ہے، تو اچھا ہے کہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ ان کے پلے ہے کیا. اور یہ جو انہوں نے مذاکرات کا لالی پاپ سارے تجزیہ کاروں کے منہ میں ٹھونسا ہوا ہے کہ جیسے جی بس عمران خان کا ہی مسئلہ ہے، وہ نہیں بات کر رہا، تو سب کی ذرا تسلی ہو جائے. اور اگر بالفرض سیریسلی وہ اس بات پہ آ جائیں کہ بھئی ٹھیک ہے مسئلوں کا حل نکالنا ہے، تو اس سے بھی اچھی کیا بات ہے. ابھی تو ون ون سچویشن ہے خان کے لیے، ٹھیک ہے، پھر مینڈیٹ بھی واپس ملے گا، رہائیاں بھی ہوں گی، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. اگر مذاکرات سے یہ چیز حل ہو جائے تو اور کیا چاہیے. تو یہ بہت اچھا موو ہے، ون ون سچویشن ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. باقی عامر فاروق صاحب نے ایز ایکسپیکٹیشنز بالکل ویسا ہی کیا ہے. انہوں نے جناب، میں نے آپ سے کہا تھا ان سے مجھے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہوتی، پوری وہ سہولت کاری کرتے ہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے غصہ تو بہت دکھایا، ریمارکس بھی بڑے جاندار دیے، ایسی کی تیسی تم لوگوں نے میرے جج کو یہ جانبدار کیسے کہہ دیا، ایسے کیسے کہہ دیا، اقربا پروری کرتے ہوئے کیسے الزام لگا دیے، یہ وہ تم لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. شور شرابہ خوب مچایا. ان دی اینڈ کیا کیا؟ جو نیا آپ لوگوں نے ٹریبونل بنایا اس کو ہم حکم دیتے ہیں وہ کارروائی نہیں کرے گا. اچھا جی، تو یہ کون سا کارنامہ آپ نے کیا؟ یہی تو وہ چاہتے ہیں نون لیگی کہ کارروائی آگے نہ ہو. انہیں پرانے جج سے کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ بھائی وہ کارروائی تیز چلا رہا ہے، فارم 45 مانگ رہا ہے، تو سیٹیں چلی جائیں گی. تو آپ نے بھی وہی کیا ہے کہ نیا جج بھی نہ کام کرے، پرانا جج بھی نہ کام کرے، بس سب وہیں پہ رک جائے. تو بات کیا بنی پھر تو آپ نے نون لیگ کی بات مان لی نا. آپ نے پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کارروائی نہ ہو، اب وہیں پہ معاملہ رک گیا، اب آگے نہیں چلے گی کارروائی اور سیٹیں انہی کے پاس رہیں گی. تو بات تو پھر انہی کے حق میں گئی. اور اس وقت تک جی ہم دیکھ لیں گے جی کہ جو آرڈر ہے اس کا کیا کرنا ہے، جو الیکشن کمیشن نے کیا یہ وہ. تو اصل مسئلہ تو ٹائم گیننگ تھا، سب کو پتہ ہے، وہ آپ نے کر دیا ہے. باقی اب جو مرضی آرڈر سے نکالتے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اور آخر میں صرف جی اتنی بات کہ ایک اور گواہی آ گئی ہے، اسی معاملے سے جڑی ہوئی بات آپ کو بتا دوں. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کاشف عباسی کے شو میں یہ بات کی ہے کہ جناب پی ٹی آئی تو 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی جیت چکی تھی، اور یہ بات بالکل فیکٹ ہے. اور وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور سے ایک سیٹ بھی پی ایم ایل این نے نہیں جیتی. ہر روز ویسے اس معاملے کے اوپر انہیں شرمندہ ہونا پڑا، لیکن نہیں ہو رہے بھائی، بہت موٹی کھال ہے. انہوں نے بھی آ کے صاف بات کی ہے کہ پورا جی ٹی روڈ یہ ہارے ہیں، لاہور سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتے ہیں، اور پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں. اور NA 130 پہ بھی انہوں نے کہا کہ بہت بڑا مارجن تھا، نواز شریف کو بہت بڑے مارجن سے ہرایا یاسمین راشد نے. اور یہ کوئی پہلی گواہی نہیں ہے، بہت ساری ایسی گواہیاں ہیں. کل میں پتن کو سن رہی تھی، جو سرور باری صاحب ہیں، وہ آپ کو ساری کہانی کھول کے بتا رہے تھے کہ فارم 47 میں کتنے گھپلے ہیں. وہ آپ کو ساری یعنی یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. مطلب آپ نے یہ میٹر ریزالو کرنا ہے نا، تو 1 سیکنڈ کی بات ہے کہ آپ ایک دن میں یہ میٹر ریزالو کر سکتے ہیں. تو اس میں اب آپ لمبے چکروں میں پڑے رہیں گے، وہ تو ظاہر ہے جو سسٹم کو سوٹ کرتا ہے وہ تو اس حساب سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن فیکٹ تو فیکٹ ہے. دیکھیں یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں. اور یہی میں بار بار بات کہتی ہوں کہ یہ جو نون اور پیپلز پارٹی MQM یہ جماعتیں جو اس سارے تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے اس سارے گھٹیا سیٹ اپ کا حصہ بنے ہیں، یہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی اپنے لیے ایک مصیبت مول لے لی ہے. یہ جو داغ انہوں نے اپنے دامن پہ لگا لیے ہیں، یہ دھوتے دھوتے ان کی یہ والی نسلیں ختم ہو جائیں گی. مجھے تو لگ رہا ہے اگلی نسل شاید کبھی آئے جو اس ملک کی، وہ شاید بھول جائے، لیکن اس والی نسل کے لیے تو بڑے مشکل ماحول ہو جائے گا. تو یہ جو انہوں نے کیا ہے بڑا داغدار کام کیا ہے. ہوتا پہلے بھی ہوگا تھوڑا بہت یہ وہ، لیکن جتنے کھلے طریقے سے اب ہوا ہے سب کو پتہ ہے. اس دور میں آپ نے یہ کر کے اپنے لیے بہت ظلم کمایا.